इट्स अ फर्स्ट सेगमेंट जनाब। और हम अपनी सोसाइटी में बहुत से लोगों को देखते हैं जो खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार होते हैं, इंसानियत की खिदमत करते हैं मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ में अपनी इस्तात के मुताबिक, और हर एक ने जनाब अपना एक मोटिव बनाया होता है। किसी ने टारगेट किया होता है एजुकेशन को, किसी ने सेहत को, किसी ने ये चीज़ टारगेट की होती है कि हम रोज़गार जो है वो लोगों को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आज की जिन मेहमान शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, इन्होंने इन तमाम चीज़ों को टारगेट किया हुआ है। सेहत के शोबे को भी, रोज़गार के मौक़े पैदा करने को भी, नौजवानों को इनफैक्ट रोज़गार जो है मुहैया करने के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये प्रोवाइड करते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि एजुकेशन सेक्टर को भी इन्होंने टारगेट किया हुआ है। हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान मियाँ उल्फत रसूल जोया साहब इस वक्त शो में मौजूद हैं। उल्फत साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो मैं बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जानना चाहूँगी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त रवां दवां हैं। जी बहुत शुक्रिया। बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जो बुनियाद है उसका बुनियादी मकसद है कि इस पाक धरती के जो आम लोग हैं उनको हम एक बेहतरीन कौम के दायरे में लाएं। और जब हम एक कौम की बात करते हैं तो फिर यकीनन उसके जो ग्रास रूट लेवल पर उनको तालीम, सेहत और रोज़गार के मौक़े की फराहमी वो यकीनी बनानी ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइन किया है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैदान अमल में है। तो हमारा 3 नुकाती एजेंडा है: तालीम दोस्त, सेहत दोस्त और इंसान दोस्त। और इसके तहत हमारा जो स्लोगन है, जो हमारा मिशन है, जो मकसद है, जिसकी तकमील के लिए हम मैदान अमल में हैं, वो है तरबीत व तालीम, सेहत और रोज़गार सबके लिए। तो इस सिलसिले में हम ग्रास रूट लेवल पर यूनियन काउंसिल की सतह पर हम अपने प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं। इस वक्त सेंट्रल पंजाब के 3 अजला में हमारी वर्किंग जारी है। उसमें लाहौर है, सियालकोट है और डिस्ट्रिक्ट कोकाड़ा है। तो इस वक्त दर्जनों इंस्टीट्यूट हमारे जो है वो रनिंग में हैं। और हमारा जो तरबीत व तालीम के हवाले से जो मेन प्रोजेक्ट है वो है बेस्ट नेशन प्रोफेशनल IT इंस्टीट्यूट्स, जिसके तहत हम जो डिग्री होल्डर बच्चे बच्चियाँ हैं मैट्रिक से MA तक, हमारे सर्वे के मुताबिक 90% डिग्री होल्डर्स घरों में फारग बैठे हैं क्योंकि उनके पास कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं है। तो हम उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं और उनको 3 माह, 6 माह और 9 माह के जो प्रोफेशनल IT के जो हमारे कोर्सेज़ हैं जो हमने स्पेशली सेलेक्ट किए हैं वो हम करवा रहे हैं। उनकी किरदार साजी कर रहे हैं और फिर उनको प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। और जिस बच्चे और बच्ची जो हमारे इन इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेशन ले लेगा, अगले 90 डेज़ में हम उन्हें उनकी स्किल के मुताबिक जॉब्स भी फराहम कर रहे हैं। अच्छा, ये कैसे हो रहा है? इस वक्त आपने पूरे पाकिस्तान में किन किन प्रोविंसेस को या किन किन सिटीज़ को जो है वो टारगेट किया हुआ है, और किस तरह से आप बच्चों को सिलेक्ट करते हैं? सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है उनकी एजुकेशन, एंड देन आप फिर उनको जॉब्स भी प्रोवाइड करते हैं? जी, हमारा टोटली जो फोकस है वो तो पूरा पाकिस्तान है, जो अगला हमें 3 से 4 साल में इंशाल्लाह ताला कवर करने के लिए मैदान अमल में है। लेकिन अभी जिन अजला में हम अभी काम कर रहे हैं तो उनमें हमने जो ग्रास रूट लेवल जो हमारी यूनियन काउंसिल है, जिसके हवाले से हर बंदा जानता है कि ये मेरा एरिया है, उसमें हम जो इंस्टीट्यूट का काम कर रहे हैं, 10 सीटों से 10 लैपटॉप से हम उसका आगाज़ कर रहे हैं। वो आगे कोई 50 सीट्स पर वो जाएगा, वक्त के साथ साथ इन्हांस होता जाएगा। और वहाँ की लोकल कम्युनिटी है उनको भी हम ऑन बोर्ड ले रहे हैं। तो उसमें हमारे सोशल मीडिया के जो टूल्स हैं या हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनकी वसातत से हम जो है उस इलाके में अनाउंसमेंट होती है कि जो बच्चे बच्चियाँ जो फारग बैठे हैं वो हमसे राब्ते में आएँ। तो हम उनका फिर एक IQ टेस्ट लेते हैं कि इनकी डिग्री और इनकी जो सोच है, जो इनमें कैपेसिटी है, वो कहाँ तक मैच करती है और इनको किस हम अपने कोर्स के लिए जो है इनको हम जो है इसके लिए सिलेक्ट करें। तो उनके फिर हम बैजेस बनाते हैं। उस बैजेस में फिर हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। उनकी किरदार साजी भी हमारा फोकस्ड है और उसके साथ जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है
اور جب ان کی ٹریننگ کمپلیٹ ہوتی ہے تو پھر ان کے ہم ٹیسٹ لے کے انہیں سرٹیفکیشن بھی ایک اچھی تقریب میں انہیں ہم ڈیلیور کرتے ہیں، اور پھر اصل مقصد ہے کہ ہم انہیں ایک بہترین روزگار بھی فراہم کریں۔ اور آئی ٹی آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹول ہے جس پہ آپ، اگر آپ کے پاس اسکل آ گئی ہے تو آپ انٹرنیشنلی بھی اور نیشنل سطح پر بھی، اپنے علاقائی سطح پر بھی آپ کو روزگار کی فراہمی یقینی بن سکتی ہے۔ اچھا، اس سب کے ساتھ ساتھ ابھی تک آپ نے کتنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ایجوکیشن دی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ کتنے اسٹوڈنٹس ابھی تک بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کے تحت مختلف جابس میں انرول ہو چکے ہیں؟ اس وقت ہمارے 3 اضلاع میں 11 انسٹیٹیوٹ آن ورکنگ ہیں، سینکڑوں بچوں اور بچیوں کو ہم سرٹیفکیشن بھی دے چکے ہیں، اور اس وقت سینکڑوں جو ہے اس وقت زیر تربیت ہیں، اور تقریباً 2 درجن بچوں اور بچیوں کو ہم جاب بھی دلوا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ہمارا فوکس اگلے 9 ماہ میں لاہور ڈویژن کو کور کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ 30 جون 2025 تک ہم لاہور ڈویژن کو انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے کور کر لیں گے۔ اچھا دیکھیں، آپ نے یہ کام اس کا آغاز کیا، بٹ آپ کو اس کا خیال کیسے آیا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے؟ کب سے آپ نے اس کا آغاز کیا؟ کب سے بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی گئی اور پھر یہ کام اس آرگنائزیشن کے تحت ہو رہے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے جو کام لینا ہوتا ہے اس کی کافی سالوں سے اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اس میں والدین کی جو تربیت ہے وہ بھی اس میں بنیادی کردار ہے۔ تو میرا مختلف شعبوں میں بیسیکلی میرا دیپالپور ڈسٹرکٹ کوکاڑا سے تعلق ہے، ایک زمیندار فیملی سے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے میری تعلیم ہوئی، پھر میرا شعبے سے بھی کچھ تعلق رہا، اس میں سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا۔ پھر 20 سال پہلے یہ رحمان فری ڈائلسس سینٹر کی بنیاد رکھی 3 ڈائلسس مشینوں سے۔ آج ہمارے پاس 100 ڈائلسس مشینیں ہیں، اور پاکستان کے 9 اضلاع میں روزانہ تقریباً 200 کے قریب جو مستحقین ہیں، جو غریب ہیں، ان کے فری ڈائلسس ہو رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے رب کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی بلیسنگ ہے، جو اتنا بڑا کام اللہ ہم سے لے رہا ہے۔ تو مین وائل میرا جو تعلق رہا ہے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے، تو میرے لیے وہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ان کی تربیت میں 5-7 سال جو میں نے گزارے، اور اس کو اپنے یہ رحمان فاؤنڈیشن کا انہیں ایز اے چیف پیٹرن بھی لایا۔ اور یہ جو بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، یہ بیسیکلی ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور اس ناچیز نے مل کر اس کو ہم نے ڈیزائن کیا کہ ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جس کا مروجہ سیاست، کسی فرقے یا گروہ بندی سے تعلق نہ ہو، بلکہ منحص القوم ہم ایک عام آدمی کو جو کہ اپنے بنیادی حقوق کے لیے تڑپ رہا ہے، کلپ رہا ہے، سسک رہا ہے، لیکن اس کی سنوائی نہیں ہے، تو گراس روٹ لیول پر اس کو تعلیم، صحت اور روزگار کے حوالے سے اسے بیک اپ دی۔ اچھا، یہ تمام چیزیں تو آپ نے بتا دی، لیکن یہ دیکھیں کہ کوئی بھی جب آپ آرگنائزیشن چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ویلفیئر کا ادارہ آپ چلا رہے ہوتے ہیں، سو یو نیڈ سو مینی فنڈس فار لائک رننگ دیٹ پروجیکٹ، سو ہاؤ ڈو یو مینیج یور فائنینشیل سرکل؟ کیا آپ کے ڈونرز ہیں؟ کیا آپ خود سے اپنی پاکٹ سے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کا جو فائنینشیل سرکل ہے اس آرگنائزیشن کا، وہ کیسے مینیج ہوتا ہے؟ جی یقیناً، کوئی بھی آپ نے بڑا کام کرنا ہو تو فنانس تو اس میں بیسک نیڈ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فنانس سے زیادہ جو آپ کی ول ہے، جو آپ کا ایک مشن کے ساتھ ایک ڈٹرمینیشن ہے، جو آپ کا جذبہ ہے، اور اس کے تحت جب ہم میدان عمل میں آتے ہیں تو پھر وسائل ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کا پلیٹ فارم ہے BNW، اس میں ہم سب سے زیادہ فوکس کر رہے ہیں جو ہمارے بیسٹ نیٹیوز ہیں، کہ ہمارا سلوگن ہے بیسٹ نیشن بائی بیسٹ نیٹیوز۔ تو ہمیں ٹائم کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، سب سے بڑی ڈونیشن ٹائم ہے، جو سکل رکھتے ہیں، جو حب الوطنی کا جذبہ رکھتے ہیں اور اس پاک دھرتی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس لاہ عمل نہیں ہے، تو ہم ان کے لیے یہ ایک پورا ایک لاہ عمل ہم نے مرتب کیا ہے۔ یہ ایک ریفارم سسٹم ہے جس سے قومیں بنتی ہیں، اور قومیں تب بنتی ہیں جب کہ معاشرے کا ہر فرد اپنی اپنی سطح پر اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کر رہا ہو۔ تو ہمارا پہلا جو ڈونر وہ ہے جو ٹائم دے رہا ہے، جو اپنی ایکسپرٹیز سے ہمیں بیک اپ دے رہا ہے، مشاورت دے رہا ہے، ہمارے ایڈوائزری بورڈ میں آ رہا ہے، ہمارے آرگنائزر جو بورڈ ہے اس میں آ رہا ہے، ایز اے
پیٹرون ہم لے رہے ہیں ایز اے ڈونر جو ہے وہ پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جو پروجیکٹ جو ہم لانچ کر رہے ہیں ہمیں لیپ ٹاپ چاہیے, ہمیں کمپیوٹر چاہیے, ہمیں جو آرفن بچوں کے لیے جو ہم 19 کنال جگہ اللہ نے دی ہے اس میں کانا نیو ڈیفینس روڈ پر, تو وہاں ہم بیسٹ نیشن ولیج کا قیام عمل میں لا رہے ہیں. اچھا, یہ ولیج یہاں پر کیا ہوگا, اس حوالے سے بھی بتائیے گا. اس ولیج میں ہمارے 6 پروجیکٹ ہم اس میں لے کر چل رہے ہیں. بیسک جو ہمارا 100 سیٹوں پر جو بیسٹ نیشن پروفیشنل آئی ٹی انسٹیٹیوٹ ہے وہ ایک ایز اے رول ماڈل وہاں پر وہ لے رہے ہیں. دوسرا ہمارا بیسٹ نیشن دارالرحمت فار آرفن بچے, جو بچے جن کا لاوارث ہیں ان کو جن کو ہم اڈاپٹ کریں گے ان کو ہم ہائر ایجوکیشن تک جب تک وہ برسر روزگار نہیں ہو جاتے, چاہے وہ کمپٹیشن میں بھی جانا چاہیں گے تو ہم ان کو بھی بیک اپ دیں گے. تو تیسرا پروجیکٹ ہمارا بیسٹ نیشن فار اسپیشل چلڈرن ہے. وہ بچے جو کسی بھی وجہ سے ڈیفیشنسی ہے اس کو ہم جو ہے ریہیبلیٹیٹ کریں اور ان کو ہم ایک نارمل لائف میں لائیں. تو چوتھا ہمارا پروجیکٹ ہے اس میں تندور دسترخوان. اس میں ہم جس علاقے میں ہمارا تندور دسترخوان قائم ہو رہا ہے وہاں پر ایک سروے کے ذریعے وہاں پر جو بیواز ہیں, جو معذور لوگ ہیں یا مساکین ہیں جن کا 2 وقت کا کھانا بھی انہیں میسر نہیں ہے, تو سروے کے تحت ہم ان کو ان کے گھروں تک جو ہم 2 وقت کا کھانا فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر میں ہم اویئرنیس آگاہی پر پورا فوکس کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے نزدیک جو اویئرنیس آگاہی اگر پراپر وے میں گراس روٹ لیول پر دی جائے تو 90% بیماریوں پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جتنے ہمارے اس وقت ہاسپٹل ہیں اتنے کافی ہیں, نئے ہاسپٹل بنانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اویئرنیس پر عام آدمی کو کیسے اس نے اپنے 24 گھنٹے کی زندگی گزارنی ہے, اس کی جو خوراک ہے, اس کے جو باقی انوائرمنٹ ہے اس میں کیسا, تو وہ تب تک جب وہ خود ان کو تک اویئرنیس آگاہی نہیں پہنچائی جائے گی تب تک اس پر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. تو ہمارا جو چھٹا جو پروجیکٹ ہے وہ ہم یوتھ کو فوکس کر رہے ہیں کہ ہماری 66% جو آبادی یوتھ کی اور اس کے بعد خواتین ہیں. تو ہمارا یوتھ اور خواتین کی جو امپاورمنٹ ہے اس پر ہمارا پورا فوکس ہے تاکہ ایک معاشرہ, ایک بیلنس معاشرہ ہو سکے, خواتین بھی اپنا بھرپور طریقے سے کردار ادا کریں اور خاص کر یوتھ. تو اس سلسلے میں جو ہمارا جو انسٹیٹیوٹ کا ہم جال بچھا رہے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ جس ایریا میں ہمارا بیسٹ نیشن پروفیشنل آئی ٹی انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں آ گیا, اگلے 3 سے 4 سال میں وہاں کوئی ڈگری ہولڈر بچی بے روزگار نہیں, بلکہ وہ اس پاک دھرتی کا بیسٹ نیٹو بنے گا. وہ اپنی فیملی کو بھی وہ بیک اپ دے رہا ہوگا فنانشلی اور ایک بہترین قوم کی تشکیل میں بھی کردار ادا کر رہا ہوگا. تو قوم بنانے کے لیے, معاشرے کو مہذب بنانے کے لیے پھر ایفرٹ بھی کرنی پڑتی ہے. اچھا, اس سب کے ساتھ ساتھ دیکھیں آپ کی آرگنائزیشن مختلف پروجیکٹس پر کام تو کر رہی ہے, آپ کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ ہر ایک نے اپنا گول سیٹ کیا ہوتا ہے نا کہ ہم نے اس لیول تک پہنچنا ہے, یہ ہم نے کام کرنا ہے, اتنے لوگوں کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. سو واٹ از یور الٹیمیٹ گول؟ جی بالکل ٹھیک آپ فرما رہے ہیں کہ روڈ میپ جو ہے آپ کا ٹارگیٹ ہے وہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے, اور ہمارا ٹارگیٹ جو ہے وہ ہے ایک بہترین قوم کی تشکیل. اور بہترین قوم کی تشکیل کی جب بات کرتے ہیں تو پاکستان کا ہر علاقہ, ہر گراس روٹ لیول پر ہر ایریا ہمارا فوکسڈ ہے. اس میں سندھ اور بلوچستان بھی فوکسڈ ہے, لیکن اس کے لیے ہم نے ایک روڈ میپ اگلے 3-4 سال کا ہم نے ترتیب دی ہے. تو سٹارٹ میں ہم لاہور ڈویژن کو, اور پھر سینٹرل پنجاب کو, پھر پورے پنجاب کو, پھر جو ہے کے پی کی اور جو آزاد کشمیر ہے اور گلگت بلتستان کو. تو یہ 2025 تک ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے, دسمبر تک. کوئی ایک پیغام جو ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ ہمارے دیکھنے والی آڈینس کے نام پہنچانا چاہیں؟ جی میرا پیغام یہ ہے کہ ہر پاکستانی جو ہے اس دھرتی ماں کے لیے اس پر فرض ہے کہ اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرے. مایوسی گناہ ہے. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہے, ہمیں باصلاحیت بنایا ہے, اور قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو اور لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی.
تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بہترین ہو تو یقیناً ہم ہیں. جسٹ ہمیں اپنے آپ کو ویژولائز کرنا ہے, ریئلائز کرنا ہے کہ جو ہمارے ڈیفیشنسیز ہے, جہاں پر ہم اپنے حصے کا کردار نہیں ادا کر رہے, تو ہم کردار ادا کریں تو یقیناً ہم ایک بہترین قوم بن کر سامنے آ سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ تم دوسروں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے. تو اللہ نے تو ہمیں دوسروں کو ڈیلیور کرنے کے لیے جو ہے ہمیں مسخر کیا ہے, تو ہمارے لیے پھر اللہ کافی ہے. جب ہم دوسروں کا احساس کرتے ہیں, دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھتے ہیں, دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں, تو پھر اللہ ہمارے لیے اپنے دوسرے بندے جو ہے مسخر کر دیتا ہے اور ہمارے کام. اچھا, ایک اور یہ چیز مجھے معلوم یہ ہو رہی تھی کہ آپ شوبز میں پہلے تھے اور پھر اس کے بعد آپ نے سوئچ کیا اس طرف, تو وہ شوبز کا تجربہ, کن کن لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا, اور پھر الٹیمیٹلی اس طرف آنے کی وجہ کیا تھی, کس چیز نے آپ کو متاثر کیا؟ یقیناً اس میں بہت سارے عوامل ہوتے ہیں جو آپ کو جو آپ کی رائٹ ڈائریکشن ہے اس پر لاتے ہیں. تو شوبز میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو بہت کانفیڈنس دیتا ہے, بہت ایکسپیرینس دیتا ہے, بہت جو سمجھدار لوگ ہیں جن کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں, ان کے ساتھ آپ کو اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. تو اسی دوران آپ اپنا ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے مجھے صلاحیت دی ہے, میں کیا ڈیلیور کر سکتا ہوں. اور میرے ویلفیئر کی آنے کی مین وجہ میری والدہ صاحب ہے. انہوں نے ہمیشہ مجھے نصیحت کی کہ بیٹے دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھیں, آپ سے کوئی زیادتی بھی کر رہا ہے, ظلم بھی کر رہا ہے, تو معاف کر دیں, چھوڑ دیں. تو میں کسی سے بدلہ لینے کے لیے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے میرے پاس 1 منٹ نہیں ہے کہ میں سوچوں بھی میں دوسروں کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اور اللہ نے ہمیں اسی خصلت پر ہمیں پیدا کیا ہے, ہمیں بنایا ہے, اور یہی ہماری ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ویلفیئر کے حوالے سے اس میں والدہ صاحبہ کے ساتھ ساتھ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ جو میرا وقت گزرا, یعنی یہ 2 شخصیات ہیں جن کو آپ کریڈٹ دیتے ہیں کہ آپ ہیومینٹی سروسز کی طرف آئے, اینڈ وی ہوپ کہ آپ کی آرگنائزیشن دن دگنی رات چگنی ترقی کرے, بہت سے لوگ اس سے مستفید ہوں, اور الٹیمیٹلی جتنے بھی لوگ ابھی ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان میں بھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ میاں الفت رسول جویا صاحب موجود تھے.